आप देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। जरदारी साहब ना चूंकि उन्होंने अपना एक कोई एजेंडा बनाया है, नामालूम एजेंडा, उसके तहत काम कर रहे हैं। पूरी पार्टी को उन्होंने काबू किया। PMLN के वकला की जो ये चालें हैं मुकदमा डिले करने की, ना एहतसाब कोर्ट में कामयाब होनी चाहिए, ना ही सुप्रीम कोर्ट में कामयाब होनी चाहिए। 18 जुलाई अगस्त के अंदर जो न्यू टाइम है उसके अंदर पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि इलेक्शन का टाइम पहले हो जाए। आईनी और कानूनी तकाजे इल्तवा की तरफ जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। डेट पर इलेक्शन होने की हमायत में वोट दूं। इस वक्त जो एक चीज सबसे ज्यादा इस वक्त खबरों में है, जो सबसे ज्यादा बातें की जा रही हैं, जिसके ऊपर अगर हम कहें कि टॉक ऑफ द टाउन है, हर जुबान पर एक ही बात है कि क्या इलेक्शन 2018 अपने वक्त पर होंगे या नहीं। क्योंकि मर्दमशुमारी को लेके, हल्का बंदियों को लेके, इस सारी सूरत हाल में अब हर जुबान पर यह बात कही जा रही है कि इंतखाबात डिले होंगे, किस तरह से होंगे, कैसे होंगे, उसका आउटकम क्या निकलेगा, ये बात की बात है। लेकिन इंतखाबात के ऊपर, डिलिमिटेशन के ऊपर, हल्का बंदी जो तकरीबन एक बहुत अरसे बाद 17-18 साल बाद हुई, अगर वो हल्का बंदी भी, तो उस तमाम चीज़ों में जो आपका सेंसस है, मर्दमशुमारी है, उसके बाद क्या तमाम जमातें अब तक इस पर इत्तेफाक राय क्यों नहीं रख रही हैं, उनकी इस पर इत्तेफाक क्यों नहीं है, फ़ायदा किसको पहुंचेगा और क्या हुकूमत चाहेगी कि जो इस वक्त जो नताइज हैं क्या उसी के ऊपर इंतखाबात हो, नई हल्का बंदी जो है उस पर इंतखाबात होने चाहिए या फिर जो पुरानी हल्का बंदी हैं उसके ऊपर। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कबल जो तारीख है वो इंतखाबात के हवाले से डिमांड भी सामने है। लेकिन उससे पहले भी आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज हुई, जिसमें साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, आज उनकी पेशी हुई, फैसला महफूज कर लिया गया 3 रेफरेंसेस को यकजा करने के हवाले से। कल दोपहर को इसका, या कल एक्सपेक्टेड है कि कल किसी टाइम पे ये फैसला सुनाया जाएगा। आज जो एक फैसला अब से कुछ ही देर पहले आ गया, जो नजर सानी की अपील की गई थी और उसमें यह बताया गया, जो तफसीली फैसला है 23 सफ़ात पर मुश्तमिल, और उसमें यह बताया गया है कि मियां नवाज शरीफ ने जो वो तनख्वाह ली, जो जिसमें 6-6.5 साल तक वो लेते रहे, वो दर हकीकत असासा छुपाया गया है, उन्होंने अपने असासों को छुपाया है, उसमें जो फॉल्स डिक्लेरेशन थी वो उसके अंदर की गई है। और ये तमाम बातें जो अब तक वो पूछ रहे थे, जिसके ऊपर कहा यह जा रहा था कि मुझे क्यों निकाला गया है, वो तमाम बातों का जवाब इसके अंदर दिया गया है। इस सब पर आज बात करेंगे। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार है इरशाद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ साथ सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका सैफ साहब कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। मुझे ज्वाइन करेंगे मलिक अहमद खान साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत लाहौर से। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में हम बात करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सबसे पहले भट्टी साहब आपसे जरा मैं पूछ लेता हूं कि क्या आपकी नजर में है ये जो आज तफसीली फैसला आ गया, आप समझते हैं कि क्लैरिटी हो गई है जिन चीजों के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब ये जानना चाह रहे थे कि उनको क्यों निकाला? क्या आज का तफसीली फैसला ये बता रहा है कि बाकी वो कौन से एलिमेंट्स थे जिनकी बुनियाद के ऊपर उन्हें नाअहल किया गया? शुक्रिया फरीद। बुनियादी तौर पर आज इस सारे फैसले का जो सबसे खूबसूरत है वो शेर है। शेर उन्होंने लिखा, जज साहबान ने लिखा है कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो बुनियादी तौर पे राहबरी का सवाल था। उसमें उन्होंने कहा कि हमने बड़ा मोहतात होकर जायजा लिया, 6.5 साल की तनख्वाह या असासे आपने छुपाए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि यह गैर इरादी तौर पे नहीं हुआ, इरादतन हुआ ये उन फैसले में। चौथी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि अगर हम अवामी नुमाइंदे को या लीडर को रियायत देंगे तो ये तबाही के मुतरादिफ होगी। तो और जो फिर इसमें यह भी आया कि FZD कंपनी का बाद में जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने कहा कि इसकी तहकीक करें। तो मेरा ख्याल है कि अब इस जब हम पूरा कहते हैं कि केस पैनामा का था, निकला अकामा पे, तो हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे प्रेसिडेंट निक्सन को क्या हुआ था, प्रेसिडेंट निक्सन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुखालफिन की टेपिंग करने की कोशिश की, मगर जब वो फारिग हुए तो किस पे हुए कि वो झूठ बोला उन्होंने और चीज़ें छुपाने की कोशिश की। प्रेसिडेंट क्लिंटन का ले लें, वो केस तो अलग था, असल केस मोनिका लेविंस्की का था। मगर हुआ क्या कि झूठ पे नहीं क्या, वो जो एक हम बड़े अल कपून वो जो होता है, उसने कितने कत्ल किए, कितनी स्मगलिंग की, कितने बुरे काम किए, मगर पकड़ा किस पे गया? टैक्स चोरी पे। तो ये जब मैं झूठ बोलता हूं तो उसकी और हैसियत होती है, आप बोलते हैं तो उसकी और होती है, जब नवाज शरीफ साहब बोलते हैं तो उसकी और हैसियत होती है, वो पूरे मुल्क के लिए एक होता है।
تو میرا خیال ہے کہ یہ تو جسٹیفیکیشن ہوتی نہیں ہے. ابھی آپ کے کیسز ہیں احتساب عدالت میں, یہاں آپ نے جو سمپل کویسچنز کیے ہیں کہ ان کے جواب دینے ہیں. اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو ہم سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ واقعی پیچھے زیادتی ہوئی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں بھی رکھنا پڑے گا کہ اب اس سارے فیصلے کے بعد جو 3-4 چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب کا اگر ڈیسیژن ہوگا تو وہ ہوگا بے نامی جائیدادوں پہ, رائٹ, اور مریم صاحبہ کا ہوگا بینیفیشر اونرز اور بچوں کا ہوگا جائیدادوں پہ. کیپٹن صفدر کا ذرا نرم ہے, وہ اس میفیر فلیٹس میں صرف ہے, ان کا ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کے بچ جائیں. مگر بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے اب احتساب عدالتوں میں دینے کا. مان لیا آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, مان لیا کہ یہ بڑا ہوا, سب کچھ ہو گیا, مگر اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو بات ہی کوئی نہیں. بات کوئی ٹھیک ہے. میں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ذرا. اس صورتحال کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آج وہ سوال تو کم از کم ختم ہو گیا جس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بات تو پنامے کی تھی لیکن نکالا اقامے کے اوپر گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ آج کے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد وہ کنفیوژن آج ختم ہو گئی ہے؟ بالکل. میری معلومات کے مطابق تفصیلی فیصلہ شاید کچھ دیر پہلے ہی آیا ہے. بالکل اب سے کچھ ہی دیر پہلے 23 صفحات پر مشتمل ہے. جی, تو وہ 23 صفحات جب تک بندہ اطمینان سے غور سے پڑھے نہ تو زیادہ اس پہ کمنٹ کرنا تو میرے خیال میں لیگلی پاسبل نہیں ہوگا. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ میری رائے میں, اور یہ میری انفرادی بطور ایک قانون کے ایک طالب علم کی رائے ہے, کہ شاید اس فیصلے سے بھی کئی سوالوں کے جواب دینے کی بجائے کئی نئے سوالات ابھریں گے. اچھا, اور اس کی مثلا میں چاہوں گا ذرا سا کہ وہ کون سے نئے سوالات ہیں جو ابھریں گے؟ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی جورسپروڈنس, جو قانونی جو علم ڈیولپ ہوتا ہے, اس میں ایک ہی اصول ہوتا ہے کہ جو ریٹ جورسڈکشن ہے, ریٹ جورسڈکشن, یا جہاں پر عدالت اپنے ڈسکریشنری پاورز کو, جس طرح ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت آپ جاتے ہیں اور سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت جاتے ہیں, اس میں کوئی بھی فیصلہ فیکچول کنٹروورسی اگر پیدا ہو جائے تو اس پر نہیں کیا جاتا. ٹھیک, جہاں پہ حقائق کہ میں یہ کہوں جی یہ گلاس میں نے 50 روپے کا لیا اور آپ کہیں کہ جی نہیں یہ تو 65 روپے کا ہے, اب یہ ایک فیکچول کنٹروورسی ہے. اس کا فیصلہ تبھی ہوگا جب ہم اس دکاندار سے جا کے پوچھیں گے کہ یہ آپ نے ایکچوئل پرائس کیا ہے. یہ اندازوں سے نہیں ہوتا. اگر ان کو ہم کہیں کہ آپ جج بن کے فیصلہ کریں کہ سیف سچ کہہ رہے ہیں یا فرید سچ کہہ رہا ہے, تو میرے خیال میں یہ جو بھی فیصلہ دیں گے یہ اپنی ذہنی استعداد کو استعمال تو ضرور کریں گے, لیکن ان کے پاس ایویڈنس اس فیصلے کا ان کے پاس بھی نہیں ہوگا جب تک یہ دکان پہ جا کے اس کو دکاندار سے پوچھ نہ لیں. یہاں پر عدالت ایک فیصلہ دے رہی ہے کہ ان کے خیال میں میاں صاحب نے ارادتاً جھوٹ بولا اور ایک چیز چھپائی. ہاؤ ڈو یو نو کہ ان کا ارادہ یہ تھا؟ ہو سکتا ہے کہ انیڈورٹنٹلی ہوا, ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہم نامینیشن فارم یا کوئی بھی فارم بھرتے ہیں, کئی لوگوں کو اپنے میٹرک کا رول نمبر بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کئی لوگوں کو اور ایسی بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے جو بھول جاتے ہیں. اچھا, اب ایک ہے قصدن چھپانا, ایک ہے غیر ارادی طور پہ یا غلطی سے رہ جانا. عموماً یہ جو اس ٹائپ کے لیڈر ہوتے ہیں ان کے جو نامینیشن فارمز ہوتے ہیں یہ خود بھرتے بھی نہیں ہیں, کوئی ان کے بہاف پہ ان کے جو اسٹاف کے لوگ ہوتے ہیں بھر کے ان کو دے دیتے ہیں اور یہ سائن کر دیتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں میں میاں صاحب کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن میں ایک فیکچول بات کروں کیونکہ جواب ہم نے اللہ کو دینا ہے نا, وہ سیاسی طور پر الزامات لگانے کی تو بات الگ ہوتی. میری رائے میں سپریم کورٹ نے میاں صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ کیا, یہ فیصلہ سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کے تحت کرنا نہیں چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے پاس پرائم فیسائی ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ بھئی میاں صاحب نے کہیں دو نمبری کی ہے, کوئی گڑبڑ کی ہے, چیز چھپائی ہے, ان کو فوری طور پر یہ کیس احتساب عدالت میں بھیجنا چاہیے تھا کہ آپ ڈٹرمن کریں کہ کیا یہ ان حقائق کی حقیقت ہے, کیا ایویڈنس موجود ہے میاں صاحب کے خلاف, اگر ہے سزا دے دیں. کیا اقامہ پہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جھوٹ بولا. ہاؤ ڈو یو نو کہ آپ نے میاں صاحب نے جھوٹ بولا اور قصدن چھپا. دیکھیں کرمنل لا میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو مینزریہ کہتے ہیں. مینزریہ ہے کہ آپ کی کیا نیت تھی کوئی جرم کرنے کی. ارادتاً بھی لوگ جرم کرتے ہیں اور غیر ارادی طور پہ بعضوں کا ایسی حرکات ہو جاتی ہیں جس میں ارادہ کبھی نہیں ہوتا لیکن ہو جاتی غلطی. اب یہ ایک ایسا سوال فیکچول کنٹروورسی ہے, کوئی بندہ اس بات پہ ڈسکشن نہیں کرے گا کہ اقامہ کا ہونا یا نہ ہونا, یا یہ جو ریسیویبلز تھے ان کا انہوں نے چھپانے کا جو فیکٹر ہے کیا انہوں نے سچ بولا یا جھوٹ بولا. دیکھیں اس کی ڈٹرمنیشن کا ایک ہی فورم ہے اور وہ ہے عدالت, اور عدالت نے سزا دینے کے بعد ان کو بھیجا گیا کہ اب آپ عدالت میں, جس طرح ابھی انہوں نے بات کی بڑی اچھی بات, یہاں پہ کہہ رہے ہیں سزا پہلے دے دی گئی, سزا پہلے اب اگر عدالت میں ثابت ہو جاتا ہے کہ جی یہ ایسی بات نہیں تھی,
کوئی جواز آ جاتا ہے. پاناما کی کوئی کنٹروورسی, پاناما کی جسٹیفی فرض کریں وہ دے دیتے ہیں, آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں نا, میں ایک شک کی وہ دے رہا ہوں ان کو, ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پرووائڈ کر دیں کسی طرح. چلے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیا بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں پھر ملک صاحب کی طرف میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ساری باتیں مان لیتے ہیں, لیکن ان کو 5 فورمز پہ ان کو موقع ملا. سب سے پہلے جمالی صاحب کا بینچ تھا, پھر کھوسا صاحب کا بینچ تھا, پھر جی آئی ٹی تھی, پھر اس کے بعد دوبارہ 1 ہفتے کا تھا, پھر اب احتساب عدالت ہے. میرے خیال سے پاکستان کے بہترین وکیل ان کے پاس ہیں, اور وہ حکومت میں بھی ہیں, اور ان کے پاس سارے ڈاکومنٹس بھی ہیں. میں یہ اس بات پہ تو جاتے ہی نہیں ہوں کہ وہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا کیا, یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور وہ ڈٹرمائن کر لے گی. لیکن بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے کہ کون سا ایسا فورم ہو کہ جس میں میاں صاحب یہ کنوے کریں کہ یہ ساری غیر ارادی ہوئی ہے, یہ غلطی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, میں ملک صاحب کی طرف سے چلا چاہتا ہوں. جناب ملک احمد خان صاحب, آپ نے بیرسٹر صاحب صاحب کی بھی بات سنی, بھٹی صاحب کی بھی بات سنی. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج کے اس تفصیلی فیصلے کے بعد اب میاں نواز شریف صاحب کے پاس یا پارٹی کے پاس, پی ایم ایل این کے پاس کیا موقف باقی رہ جاتا ہے, یا بیانیہ کیا رہ جاتا ہے جس کی بنیاد پہ ایک سٹیٹمنٹ یا ایک پوری بیس کے اوپر آپ یہ کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ جو ہے بات پنامے کی تھی اور نکال ہمیں اقامے پر دیا, اب تو تفصیلی فیصلہ آ گیا. شکریہ فرید. دیکھیں 2 باتیں بڑی ضروری ہیں. نمبر 1 کہ یہ جو ریویو ہوتی ہے, ریویو میں لا پوائنٹس پر بات ہوتی ہے اور فیکٹس پہ بات نہیں ہوتی. یہ جتنی بات آج پھر ہو رہی ہے, پھر فیکٹس پہ بات ہو رہی ہے. لا پوائنٹ کو پھر اس پورے ڈیسیجن میں جو رپورٹ میں نے دیکھی ہے, اس رپورٹ میں تو ڈیسائیڈ یہ کرنا تھا جن نکات کا ذکر ابھی بیرسٹر سیف صاحب نے کیا, کہ جو ریویو جورسڈکشن میں یہ بات اٹھائی گئی کہ ویدر 184(3) میں یہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی تھی یا 62(1)(f) میں جو کورٹ آف لا کا مقصد ہے, کیا وہ کورٹ آف لا جس کے اندر اپیلیٹ رائٹ نہ ہو اور جس میں ایک ٹرائل کی پروسیڈنگ سے گزار کر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے, ڈسکوالیفیکیشن کی جا سکتی ہے. تو یہ بات طے کرنی ضروری تھی اسی ریویو پٹیشن کے اندر, جو سپریم کورٹ نے پھر نہیں کی. اور پھر اسی بات پر اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پھر مسنگ ہو گئی ہے, یہ بات پھر رہ گئی ہے. ایک فیصلہ یہ انہیرنٹ جورسڈکشنل فلا ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اس ڈیولپمنٹ سے ہمیں ڈر یہ ہے کہ جو آپ نے بنیادی طور پر ایک جورسڈکشن ترتیب دی تھی پچھلے 100 سال میں, جس کی ہر مقدمے کے اندر نظائر دی جاتی تھیں, ان کو سائڈ پہ رکھ کے کیس آف فرسٹ امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے. پہلے 184(3) کے اندر آپ نے یہ آرڈر پاس کر دیا, اور اب پھر دوسرا جو ریویو گیا, تو ریویو میں آپ نے بنیادی طور پہ لیگل پوائنٹس پر اس کو ریبٹ کرنا تھا, اس کو اپنے آرڈر کے ذریعے آپ نے اس پٹیشنر کے وکیل کی استدعا کو مسترد کرنا تھا کہ قانونی طور پر جو آپ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے اس کی دلیل یہ ہے. تو یہ تو ہوتا ریویو پٹیشن کے اندر آرڈر جو ایک کسی بھی لیگل مائنڈ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. بھٹی صاحب نے کہا کہ 5 فورمز پہ جو 5 فورمز پرووائڈ کیے گئے وہ ایسے ہی ہے جیسے عصر کی نماز کے وقت میں آپ ان سے کہیں کہ آپ فجر والی رکعتیں پوری کریں اور نماز معکوس پڑھوانے والی کے مترادف ہے, اور آپ ان سے کہیں کہ آپ نے سجدے پہلے ادا کرنے اور قیام میں بعد میں کھڑا ہونا ہے. وہ 5 فورم اپروپریٹ ہی نہیں تھے, وہاں پر جواب دیا ہی نہیں جا سکتا تھا. ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل اگر ملا, اور اگر فیئر ٹرائل ملا تو فیئر ٹرائل کے اندر ان کے پاس جواب دینے کے بے شمار ریزننگز ہوں گے. یہ سب سے پتہ ملک صاحب آپ نے کہا کہ جو 5 فورمز ملے ہیں وہ 5 فورمز اپروپریٹ نہیں تھے, اور فیئر ٹرائل ابھی بھی وہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں, اس پر مزید ذرا بات کریں گے, آگے چلیں گے, اور جو ایک انسرٹنٹی ہے ریگارڈنگ دی الیکشنز کے اوپر, کیونکہ ایک کے ساتھ 2-3 چیزیں آ گئی, اور کرنٹلی جو ڈیٹیلڈ جو فیصلہ تھا اس کو ڈسکس کرنا ذرا ضروری تھا, پوائنٹ آف ویو لینا اپنے مہمانوں سے ضروری تھا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, اس کے بعد ذرا بات کریں گے کچھ کہ اب جو حلقہ بندی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مردم شماری کو لے کر ہے, انتخابات کیا کس حد تک کیا ہونے جا رہے ہیں, نہیں ہوں گے, کیوں تاخیر کی بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ جو کل کا جو ایک اور ڈیسیجن آنے والا ہے اس پہ میاں نواز شریف صاحب کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوں گی, اور اگر ان کے حق میں آتا ہے تو فائدہ کیا ہوگا. کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. رشاد بھٹی صاحب, اس چیز کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں. آج ایک اور جو ریفرنسز کلب کرنے کی بات ہوئی ہے, ریفرنسز کلب کرنے کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا فائدہ اگر ایک کلب ہو جاتا ہے, فائدہ اس کو کس کو ہوگا, شریف فیملی کو ہوگا, اور لائرز کی کیا ویسے سوچ تھی کہ تینوں ریفرنسز ایک کر دیے جائے, جس کے لیے پہلے انہوں نے 19 اکتوبر کو بھی درخواست دی اور وہ ٹرن ڈاؤن ہو گئی تھی؟
دیکھیے فیصلہ تو جو بھی عدالت کرتی ہے عدالت سے آئے گا، جو بھی ہوگا وہ معاملہ چونکہ عدالت میں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم شروع سے ہی کہتے ہیں کہ نواز شریف اینڈ فیملی کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، منصفانہ ٹرائل، یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے کارروائی، اور یہ ایسا نہ لگے کہ وہ جیسے نہیں ہوتا کہ انصاف ہوتا نظر آتا یا انصاف اجلت میں نہیں ہونا چاہیے. تو فی الوقت انصاف اجلت میں ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو شریف فیملی کے؟ نہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ میری خواہش ہے، دیکھیں میری ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ خواہش ہے کہ وہ اللہ کرے وہ سارے الزامات سے بری ہو جائیں. میری یہ سسٹم آگے چلے، یہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، یہ ساری پارٹیاں، فوج، ISI، MI، IB، سارے ادارے یہ میرے ہیں، یہ ملک میرا ہے. تو اس وقت میرا ملک زمین پہ ہے، معیشت زمین پہ ہے، سارا کام رکا ہوا، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، آگے نکلنا چاہیے. اور سیم میں مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ان کا احتساب ہو رہا ہے جن کا کبھی نہیں ہوا تھا. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کوئی قانونی طور پہ اگر مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کلب ہو جائیں گے، جو میں سمجھتا ہوں کہ 3 کے بجائے 2 ہو سکتے ہیں کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب، یا بچوں کا ایک طرف اور ان کا ایک طرف ہو جائے گا. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا، کیونکہ اگر ان کا اگر میں بحیثیت اینالسٹ آپ سے پوچھوں، اس سارے کیس کو آپ فالو بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے ہونا چاہیے. میں آپ انڈیپینڈنٹ آپ کا ایز این اینالسٹ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے؟ اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ اگر الزامات تو دیکھیں نا، منی لانڈرنگ ہے، کرپشن ہے، یا جو بھی الزامات ہیں تو وہ تو ہیں، اور وہ ایک فیملی ہے. تو اس میں میرا خیال سے اگر ایک ہو کے ایک چلایا جائے، اس میں اب ایک پرابلم آ رہی ہے نا کہ بچے آ نہیں رہے، حسن اور حسین نہیں آ رہے، وہ آنے پیش نہیں ہو رہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا سیپریٹ کر کے باقی 1-2 کر دیے جائیں 3 کے بجائے. الزامات تو ایک ہے نا، ساری چیزیں ایک ہیں، احکامات کے بعد آپ کو سارا وہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو چلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. میرا ٹھیک ہے، سسٹم آگے بڑھے، اس کے اندر ہنڈرنسز نہیں ہونا چاہیے. صاحب آپ کی طرف ذرا آتا ہوں میں، اسی چیز کو ٹرن تھوڑا سا کر لیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ آج کل آپ کی جماعت کی طرف سے بھی جس طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ سینسس ہوا، آپ وہ بھی نہیں مانتے، باقی جماعتیں بھی نہیں مان رہی ہیں، حلقہ بندی کی بات ہو رہی ہے، آج بھی نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس تھا غیر معینہ مدت کے لیے بغیر کسی نتیجے کے اس معاملے کے اوپر، وہ بھی ختم ہو گیا. یہ ہر زبان پہ آج کل ٹاک آف دا ٹاؤن کیوں بن گیا ہے کہ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آئے گی، ہے کیا الٹرنیٹیو؟ ایم کیو ایم کا خاص طور پہ اگر میں سٹانس لوں اس کے اوپر، کیا چاہتی ہے ایم کیو ایم؟ اگر ریجیکٹ آپ کر رہے ہیں سینسس کو تو پھر ہوگا کیا رزلٹ؟ کس کے رزلٹ مانیں گے؟ دیکھیں ہم سینسس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے. سینسس تو ایک آئینی اور قانونی ریکوائرمنٹ ہے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو 20 سال کے بعد سینسس ہو رہا ہے یہ بھی ہم نے اپنی آئینی اوبلیگیشن کو فلفل نہیں کیا، جی ہاں بریچ کیا، اور اتنے عرصے بعد کروا رہے ہیں. لیکن سینسس کا جو طریقہ کار کیا گیا، جس طریقے سے سینسس ہوا، اور جو مردم شماری کے نتائج، جو اعداد و شمار سامنے آئے، فگرز آئیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ اس میں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، جو زمینی حقائق ہیں ان کی عکاسی نہیں ہو رہی. آبادی کہیں زیادہ ہے، آبادی کا تناسب کہیں زیادہ ہے جو کہ اس کی نسبت جو دکھایا جا رہا ہے، اور اس میں جو بھی وجہ ہے یا نااہلی ہے. آپ سمجھتے ہیں مینوپولیشن ہوئی ہے؟ بالکل مینوپولیشن ہوئی ہے، فجنگ ہوئی ہے، بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں. جو بھی اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں انہوں نے کی ہے ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کہاں پہ فجنگ ہوئی، آبادی کہاں کم دکھائی گئی ہے. سندھ میں کم دکھائی گئی ہے، سندھ کے علاوہ KPK میں، خیبر پختونخوا میں، ٹھیک ہے، وہاں پر کم دکھائی گئی ہے. ان علاقوں میں جہاں پر آبادی جنوینلی زیادہ ہوئی ہے، بڑی ہے، وہاں کم دکھائی گئی ہے. پنجاب کو یہ گلہ کوئی نہیں ہے. میں یہ کوئی صوبائی عصبیت کی بات نہیں کر رہا، لیکن چھوٹے صوبوں کو سب کو یہی پرابلم ہے. دیکھیں بلوچستان میں جو آپ کا بلوچ بیلٹ ہے، وہاں پہ ایک ملیٹنسی کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سندھ کی طرف چلے گئے ہیں، کچھ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آ گئے، شہروں میں آ گئے. اب سیلاب کی وجہ سے وہاں سے ویسے کوئی تقریباً کوئی 1 ملین سے زیادہ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی مردم شماری ہوئی ہے، وہاں کے بھی نتائج آئے ہیں. اب بات اسی طرح KPK میں آپ کو پتہ ہے فاٹا میں کیا ہو رہا ہے، ایک جنگ کی حالت ہے، وہاں سے بھی لوگ نقل مکانی، TDPs اور IDPs کی شکل میں لاکھوں لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو فگرز آئی ہیں، فگرز کچھ اور ریفلیکٹ کر رہی ہیں. تمام جماعتوں کو تحفظات ہیں اس کے اوپر، تمام جماعتوں کو ہیں. اور اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تحفظات اس کی سینسس کے ریزلٹ آنے کے بعد نہیں پیدا ہوئے، بلکہ سینسس شروع ہونے سے پہلے ہی لوگ سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں، میں خود بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے پیٹیشن دے کے گیا ہوں، حاصل وزنجو صاحب کی پارٹی کی طرف سے، کہ بلوچستان میں آپ اگر ان حالات میں کروائیں گے تو آپ کے پاس نتائج ٹھیک نہیں آئیں گے. سپریم کورٹ نے کوئی سنوائی نہیں کی اور جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا. اسی طرح کراچی میں MQM گئی، سپریم کورٹ میں بھی گئے، پیٹیشن ہماری سنی نہیں گئی.
دیکھیں اس سے پہلے پروسیس شروع ہونے سے پہلے تحفظات کا اظہار کر ٹھیک دیا ہے، گیا. پہلے تھے میں ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر ذرا اس سینسس کے اوپر اس کے جو ریزلٹس ہیں، میں اگر سینسس کی بات کروں تو میرا مطلب اس کے ریزلٹس کے اوپر یقینی طور پہ سینسس تو ہے، کانسٹیٹیوشنل ایک چیز ہے کہ وہ ہونا چاہیے، وہ بھی سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد ہوا. اب جب ہو گیا اس کے جو ریزلٹس اب آ رہے ہیں، ریزلٹ آنے کے بعد اب جو ایم کیو ایم ہے، آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی ہے، باقی جماعتیں، تقریباً تمام ہی جماعتوں کو تحفظات ہیں اس کے اوپر. آپ کس طریقے سے اس کو آپ سے مراد آپ کی گورنمنٹ اس کو کیسے ریزالو کرے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ارلی الیکشن کا جو مطالبہ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، کیا اپنے اس پرسپیکٹیو میں وہ سینسس کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہی ہے یا پھر سینٹ الیکشنز اس کے سامنے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں سر، جو جائز تحفظات ہیں وہ ہر صورت دور ہونے چاہیے. اگر حاصل بزنجو صاحب کے حوالے سے بھی بیرسٹر سیف صاحب نے بات کی تو ان کے بڑے جینون کنسرنز تھے، میں نے خود وہ کنسرن سنے ہیں. تو میرے نزدیک تو پولیٹیکل پارٹیز کو اطمینان ہونا چاہیے کہ مردم شماری جو ہوئی ہے وہ غیر متنازع ہے اور اس پہ ان کے جو جائز تحفظات ہیں یہ ان دا لارجر آف انٹرسٹ آف دا کنٹری ضروری ہے. لیکن ان دو چیزوں کو آپ اکٹھا نہ کریں، مردم شماری کے نتائج اور اس کے اوپر اٹھنے والے تحفظات اور ان کا ریڈریسل کیسے ہوگا، کہ کیا مردم شماری کے پروسیجر میں کوئی ایسا کمپلینٹ ریزالو پروسیس ہمارے نوٹس میں تو ہے کہ تھا کہ اگر کوئی تحفظات ہوں اور وہ اٹھائے جائیں اور کمپلینٹ کی جائے پروویژنل ریزلٹس کے خلاف تو کیا سینسس اتھارٹیز خود ان کو ایڈریس کر سکتی تھیں اور وہ تحفظات دور کیے جا سکتے تھے، یا وہ فورم جیسے بیرسٹر سیف صاحب کی پارٹی نے معاملہ نیشنل اسمبلی میں اٹھایا تو واز دیٹ این اپروپریٹ فورم، وہاں پر اس کا ریڈریسل ہو سکتا تھا. کیا سپریم کورٹ کسی ایسی جورسڈکشن میں جہاں پر ایک کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل یہ پروویژن دے رہا ہو اور وہاں پہ یہ اویلیبل ہو ایک انسٹیٹیوشن آف دا گورنمنٹ کے پاس کہ وہ سینسس کی جو اتھارٹیز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ آف اینی انفلوئنس ایکٹ کریں گی؟ تو کچھ تحفظات جائز تھے، جیسے حاصل بزنجو صاحب کی پارٹی کے تحفظات تھے، جیسے وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ بہت زیادہ یہاں پر مائیگرنٹس ہیں اور وہ مائیگرنٹس اگر آئیں گے تو ڈیموگرافکلی وہاں پہ ایک ایتھنک ریزننگ کی بنیاد پر کچھ. لیکن ملک صاحب چلے یہ تو باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن انہی ساری چیزوں کو لے کے جب سینسس ہوتا ہے اس کے ریزلٹ سامنے آتے ہیں، پھر جو ڈیلیمیٹیشن جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، بات یہ کی جا رہی ہے کہ چونکہ اس پورے پروسیس کے اندر نمبر 1 تھنگ ریزرویشنز ہیں. پہلے تو ریزرویشن سالو ہوں گے، ان کو ریزالو کیا جائے گا، پارٹیز کو اعتماد میں لیا جائے گا، ان کی جو بھی ریزرویشنز ان کو ختم کیا جائے گا. اس کے بعد آپ کی حلقہ بندیاں ہوں گی. دیٹ ول ٹیک ٹائم، اس کے اندر وقت ہے، وقت درکار ہے اس کے اندر. تو جو انتخابات ہے، جو انٹرم گورنمنٹ کے آنے کا ٹائم ہے جون کے اندر، جون 2018 میں وہ تقریباً آپ کا وقت ختم ہو جائے گا گورنمنٹ کا. کیا اس وقت تک کیا ممکن ہو سکے گا کہ وہ ساری حلقہ بندیاں ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کے الیکشنز ٹائم پر ہو جائے؟ کیونکہ جو سوال اس وقت اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے جو اس وقت کہی جا رہی ہے. جی، اس چیز کو بالکل اپریہینڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو along with گورنمنٹ یہ سب کو آن بورڈ آنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ الیکٹورل پروسیس میں کسی وجہ سے ڈیلے نہیں آنا چاہیے. چاہے اس میں آبادی بڑھانے کی جو امینڈمنٹ لائی جا رہی تھی اس پر کنسنسس بھی بلڈ ہوا تھا، لیکن پھر فار ون ریزن اور another پیپلز پارٹی کا ایک اپنا سٹانس ہے، ایم کیو ایم کا ایک اپنا سٹانس ہے. انہوں نے تو میس موبیلائزیشن بھی ایک بڑا شو بھی کیا کراچی میں. لیکن ان دو چیزوں کو آپ کو سیگریگیٹ کرنا پڑے گا، علیحدہ علیحدہ کرنا پڑے گا. ایک الیکٹورل پروسیس ہے، اس کے لیے ڈیلیمیٹیشن ہے. بے شک یہ امینڈمنٹ لیں اگر یہ لانا چاہتے ہیں کہ ایک ڈیلیمیٹیشن کمیشن علیحدہ سے بنا دیں اور وہ اپنا کام انڈیپینڈنٹلی کرتا رہے اور وہ باقی چیزوں کی وجہ سے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ڈالے. کچھ کسی ہمسایہ ممالک کے تجربات سے سیکھنے کے بعد کوئی ایسی شکل بنا لی جائے کہ الیکٹورل پروسیس میں کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ ہے. یہ فردر انسٹیبلٹی کو ڈیپن کرے گا، یہ ایک نئی کرائسس کی سچویشن پیدا کرے گا. اگر الیکشنز لیٹ ہوتے ہیں میں نہیں ہوگا، اگر الیکشنز لیٹ ہوتے ہیں تو الیکشنز لیٹ ہوتے ہیں تو ٹھیک جی اوبیسلی الیکشنز دیکھیں نا، جو مردم شماری پر اٹھنے والے تحفظات اور ان پر کی جانے والی تشفی یہ ایک علیحدہ پہلو ہے. اس کو آپ الیکشن کی ڈیلیمیٹیشن اور ان امینڈمنٹس کے ساتھ قطعی طور پہ امیلگمیٹ نہ کریں. یہ دو سیپریٹ چیزیں ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ چلتی رہیں گی، ہوتی رہیں گی، جوابات ملتے رہیں گے. جیسے بیرسٹر سیف صاحب کی پارٹی کو یہ اعتراض ہے کہ کراچی میں جو ان کے پاس ڈیٹا تھا جو پریویس الیکشنز کے ریزلٹس کی بنیاد پر تھا اور پریویس جو تحصیلز ان کی وہاں پر بنی تھیں، ٹاؤنز بنی تھیں، اس کے نتیجے میں سمجھتے تھے کہ آبادی 3 سے پونے 3 کروڑ کے قریب ہے. 1.5 کروڑ کیسے ہو گئی؟ ایک بڑا نمبر اس میں سے کاٹ دیا گیا ہے. مردم شماری کے جو لوگ ہیں ذمہ داران وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہیڈ کو ایک جگہ کاؤنٹ کرنا ہے، 2 جگہ کاؤنٹ نہیں کرنا.
और बड़े शहरों के अंदर इन्फ्लक्स है फॉर डिफरेंट रीजंस, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, बिजनेसेस, और एक बड़ी आबादी जो है वो डिफरेंट शहरों से उठकर एक बड़े शहर में आती है, तो काउंटिंग ऑफ हेड शुड बी फॉर वंस, वो किसी एक जगह पर हो सकती है, वो 2 जगह पर नहीं हो सकती। जैसे मेरा टेम्परेरी होम लाहौर में है, मैं रेजिडेंट परमानेंट रेजिडेंट कसूर का हूं, तो मैं एक जगह पे काउंट होऊंगा ना जी। तो ये तहफुजात खत्म होने चाहिए, लेकिन उसको एज पॉइंट बी रख लें, पॉइंट ए के तौर पे पहले ये तय करें चले मलिक साहब, इलेक्शन किसी वजह से डिले ना हो, और उस पे जो रिक्वायर्ड। मैं जरा ब्रेक ले लूं, एक ब्रेक के बाद जरा आता हूं, तो फिर इसी चीज को जरा एनालाइज करेंगे भट्टी साहब से, उनसे मैं उनका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा कि क्यों ये बातें हो रही हैं। जिस तरह से मलिक साहब ने भी कहा कि अगर आपका जो इलेक्शन डिले होता है, प्रोसेस डिले होता है, तो यकीनन उसके नुकसानात भी होंगे। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे हमारे साथ। Laddu. Entrepreneurial mentorship. Make your journey superior. Our superior attributes of Plan IQ strengthens your academics. Plan EQ makes you discover your superior self. Research culture and split degree program transforms your dreams into reality. Be superior and make your own destiny. Live the life of your dreams. एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। भट्टी साहब, क्या आप देख रहे हैं मुल्क किसी बहरान की तरफ बढ़ रहा है? अगर इलेक्शन में ताखीर की जो बात हो रही है, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात हो रही है, देखिए कल को इस पर भी साजिशी थ्योरियां घड़ी जाएंगी, कल को इस पे भी कहा जाएगा कि ये हमारे साथ हाथ हो गया। हम हालांकि ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही, पार्लियामेंट काम नहीं कर रही, पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही। 2013 का देखें, निगरान वजीर आजम थे, ना पार्लियामेंट डिसाइड कर सकी, ना वजीर आजम कर सके, ना पार्लियामेंट कमेटी कर सकी, ना अपोजिशन कर सकी, इलेक्शन कमीशन को करना पड़ा। ठीक इसी तरह जब आगे हम आते हैं तो बल्दियाती इंतखाबात हों वो सुप्रीम कोर्ट करवाती है। इसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट आर्डर देती है। पैनामा, मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, पैनामा कभी इतना आगे जाते ही ना। अगर पार्लियामेंट में होती, TORs पे मुत्तफिक हो जाते, ये आगे जाना ही नहीं था। लेकिन पार्लियामेंट किस में लगी हुई है? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस में तरमीम पार्लियामेंट यकदम ले आती है। पार्लियामेंट किस में लगी होती? NRO करना हो फौरन आ जाती है। पार्लियामेंट लगी हुई किसी नाअहल को अहल करना हो फौरन आ जाती है। पार्लियामेंट इसमें लगी हुई है। अब ये मसला पैदा हो गया, ये जो वैक्यूम ये क्रिएट करते हैं वो फिर दूसरे इदारे फिल करते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये है कि इलेक्शन कमीशन का, अगर आप समझते हैं कि वो वैक्यूम क्रिएट हुआ है और वो फिल भी हो रहा है? हाँ, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट कर देगी, सदारती रेफरेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो डिसीजन कर देगी, ये सारे इन्हीं तहफुजात के साथ मान जाएंगे। इशू बुनियादी तौर पे ये कि अगर आज हल्का बंदियां हों, शुरू हों, तो अप्रैल 2018 में ये खत्म होती हैं। अगर आज इस रवा माह में कर लें, इस रवा माह में कर लें तो अप्रैल 2018 में खत्म। 31 मई 2018 को इसकी टर्म पूरी हो रही है कौमी असम्बली की। ठीक है। और पीपल्स पार्टी का यानी ये वो तो है ना कि ना करने वाली बातें कि सबसे पहले हतमी नतायज हों, फिर मफादात मुश्तरका मफादात कौंसिल में आए, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो वो तो आएंगे अगले साल अप्रैल में। अगर अगले साल अप्रैल में हतमी नतायज आते हैं तो उसके बाद हल्का होता है, 3 महीने वो लगते हैं, तो वो तो डिले होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई ऐसी चला, वो तो डिले होगा। अब ये इनको करना चाहिए, मिलके करना चाहिए। देखिए तहरीक इंसाफ तो चाहेगी कि फिजा बनी हुई है, इमरान खान फतह के जश्न मना रहे हैं, वो तो चाहेगी कि आज ही हों। नून लीग कर सकती थी, लेकिन नून लीग अपने मसाइल में उलझी हुई है। पीपल्स पार्टी का है कि उनको पता है सिंध के अलावा तो इससे अगले इलेक्शन में कुछ नहीं है, तो लिहाजा वो तो चाहेगी कि जितना हो जाए आगे चला जाए और आगे करे। बुनियादी तौर पे ये पार्लियामेंट को काम करना चाहिए। जब आप कहते हैं ऐसी सूरत हाल में आपको क्या वाकई इलेक्शंस डिले होते नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं फिर आज हमारा भी ये पहले भी डिस्कस हुआ है, मैं कहता हूं कि ये देखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वो सदारती देखें, कल डेडलाइन खत्म हो रही है इलेक्शन कमीशन की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। तो जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फौरन आर्डर कर देगी, इनके सारे तहफुजात ये हैप्पी हुर्रे हो जाएंगे। बुनियादी तौर पर इशू ये है कि इनको कौमी मफादात पे तो जालिमो और सियासत ना करो, कौमी मफादात को लेके आगे बढ़ो। ये चीजों आप डेडलाइन क्रिएट करोगे तो फिर क्या होगा आगे? साहब जो बात भट्टी साहब कर रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर तो रिजर्वेशन तो सारे खत्म हो गए, सेट असाइड हो गए, मानना पड़ेगा। फिर अगर कोर्ट ने कर दिया कि जी माने जो भी रिजल्ट है,
پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ بنیادی طور پر میری رائے میں اور تمام دنیا کی پارلیمنٹس کو اگر دیکھا جائے تو ان کی ایک قدر مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ بیسیکلی تو پولیٹیکل پولرائزیشن کو ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ کی پولیٹیکل پارٹی سے الیکٹ ہو کے لوگ جاتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر میری پولیٹیکل پارٹی کا اختلاف ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ تو میں اس اختلاف کا اظہار وہاں کروں گا، کیونکہ میری تو تمام سیاست کا دار و مدار ہی اس بات پہ ہے. لیکن جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اس چیز کو نہیں لے کر آ رہے، یعنی اگر جہاں دیکھیں میں پھر وہی میں سیف صاحب کو بات کاٹنا چاہتا. سیف 3-4 میں نے ایشوز لیے ہیں. توہین عدالت کی ترمیم، NRO اور نااہلی کو اہلی، کس طرح سارے مل کر انہوں نے سارے شیروں نے مل کر کام کر دیا. تو یہ تو جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے. یہ کریں تاکہ کوئی اور ویکیوم نہ مانا پولرائزیشن ہے سارا کچھ ہے، مگر کچھ ایشوز ملک کے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. بھٹی صاحب سے میں تھوڑا اختلاف کروں گا. دیکھیں پارلیمنٹ میں عددی اکثریت سے فیصلے ہوتے ہیں. اگر میری پارٹی 8 ممبرز کے ساتھ سینٹ میں بیٹھی ہوئی ہے اور میرے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے 40 ہیں اور مسلم لیگ نون کے 70 ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. 28 کیسے پورے ہوئے نااہلی کو اہلی کرنے؟ ان کے سینیٹر عتیق صاحب نہیں دے مجھے ذرا بھٹی صاحب اگر بات کرنے میں نہیں سب میری بھی پارلیمنٹ ہے مگر میری پارلیمنٹ کام کیوں نہیں کر رہی؟ صاحب چلیں میں ذرا صاحب صاحب سے ڈیٹیل مجھے ذرا آپ کے ساتھ میں بات کر رہے کیونکہ پوائنٹ ادروائز بالکل آپ کہیں بالکل. پارلیمنٹ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس پارٹی کی بھی اکثریت، اب یہ 203 کی شک کیسے ہوئی؟ کیونکہ نیشنل اسمبلی میں جو ہے مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے، اور جب آپ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ووٹ میں لا دیں تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو اکثریت مل جاتی ہے. اب ان کی پارٹی جو ہے وہ چونکہ ان کے ممبرز جو ہیں وہ کسی صورت میں پارٹی کے اگینسٹ نہیں جائیں گے، جا ہی نہیں سکتے. اب یہ جو چیزیں ریالٹیز ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے آپ نے مطلب ایک کیا کہتے ہیں اس کا انالیسس کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کی بنیاد پر، اکثریت کی بنیاد پر حکومت بناتے ہیں تو فیصلے حکومت کرتی ہے، پارلیمنٹ نہیں کرتی. حکومت کی طرف سے ڈائریکشنز آتی ہیں، حکومت ڈائریکشن کو متعین کرتی ہے. پارلیمنٹ میں تو آپ ڈسکشن ایک ڈیبیٹنگ فورم ہے جس میں آپ ڈسکشن کرتے ہیں اور ووٹنگ کرتے ہیں. اب ووٹنگ میں نیچرل بات ہے کہ یا تو آپ اپوزیشن کی ساری پارٹیاں مل کر اپنی لیکن بات تو ہے کہ پارلیمان اپنا وہ کام اس طریقے سے وہ کر نہیں رہا. وہ جب نہیں کرتا تو معاملہ پھر کوئی اور ادارہ موجودہ سچویشن میں تو کورٹ ہے نا. کہیں مختلف حالات میں، زیادہ تر حالات میں پارلیمنٹ کو بالکل کام نہیں کرتا، لیکن بعض سچویشن میں سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ پارلیمنٹ کام کرنا چاہے بھی تو نہیں ہو سکتا. مثلا ہم نے پاناما کے معاملے میں تو میں آج آن ریکارڈ آپ کی ٹی وی پہ بھی کہہ رہا ہوں، میں نے کئی بار یہ کہا ہے، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا. حکومت کی طرف سے جو تجاویز آئیں میری رائے میں تو آج بھی یہ برملا کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی پالیسی تھی کہ اس نے پاناما کے مذاکرات کو کمیٹی کو سکٹل کرنا تھا، اور ہمارے سامنے بات چیت ہوتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ یہ اس چیز کو آگے بڑھانے نہیں چاہ رہے. ہماری کوشش تھی کہ ٹی او آرز بنے. پیپلز پارٹی کی کہ ایک رکن تھے ہمارے سینئر رکن ہے، ان کی خواہش تھی کہ یہ مذاکرات، یہ کمیٹی سکٹل ہو جائے اور کام نہ ہو اور آگے بڑھے. ہاں، اور ان کو پارٹی ڈائریکشنز مل رہی تھی. اب بات یہ ہے کہ جب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہو کہ آپ نے کام کرنے نہیں دینا، تو ہم یہاں 3 لوگ بیٹھے ہیں نا، اگر بھٹی صاحب یا میں فیصلہ کر لیں گے جی ہم نے یہ پروگرام نہیں ہونے دینا، آپ پروگرام کر کے دکھائی نہیں سکتے. پروگرام میں لڑائی ہونی ہے یا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی. وہاں پہ تو اتنے بڑے بڑے سیاسی رہنما، پھر پولیٹیکل، اور اس وقت سچویشن کیا تھی؟ تحریک انصاف کی خواہش تھی، یہ میں بالکل آج پھر کہہ رہا ہوں، ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، خواہش تھی کہ وہ سڑکوں پہ نکلے، انہیں موقع ملے سڑکوں پہ نکلنے کا، اور سڑکوں پہ وہ نکل آئے. یہ اور بات ہے کہ وہ دھرنا جو اسلام آباد کا لاک ڈاؤن ہوا اس میں پھر تھوڑا سا امبیرسمنٹ ہوئی تو پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے. دس از ایگزیکٹلی واٹ واز گوئنگ آن، اور اسی وجہ سے یہ کام ہوا نہیں، ورنہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا میری رائے میں. اگر ذرا سا تھوڑی سی انا کا وہ کیا جاتا تو شاید یہ مسئلہ پارلیمانی کمیٹی میں حل ہو جاتا. اسی طرح باقی مسائل میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو پولیٹیکل رائے جس انہوں نے ہمارے ایک ممبر کی مثال دی، بالکل انہوں نے وہاں ووٹ دیا، ٹھیک ہے، مخالف طرف جا کے. اب کیوں دیا یہ تو ان کو پتہ ہے، ان کے اللہ کو پتہ ہے، اور جنہوں نے ان کو کنونس کیا ان کو پتہ ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے. انہوں نے تو یہ کہا جناب میں موجود تھا، پوچھا ان سے جائے، جو آ کے بھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا ان سے پوچھا جائے. ہاں نہیں وہ اس میں تو خیر بعد میں ہوئی، اور بعد میں انہی لوگوں نے اگینسٹ بھی ووٹ دیا، اس لیے ہم نے 49 اور 28 کے تناسب سے جو ہے وہ ریزولوشن پاس ہوئی. دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں، اصل میں اتنا آسان نہیں ہوتا اجتماع. چلے سر میں ملک صاحب سے لاسٹ کمنٹ کریں. ملک صاحب کنکلوڈنگ کمنٹس آن دس ایشو سر، کہ آپ سمجھتے ہیں ساری سچویشن کے اندر کہ الٹیمیٹلی کیسز بھی ہیں، ڈیسیجنز بھی ہیں، اور اس کے بعد اب حلقہ بندیاں بھی ہیں، سینسس ریزلٹس بھی ہیں، تو سر کیا اچھا نہیں ہوگا، میں مختصر جاننا چاہتا ہوں کہ ساری چیزیں پارلیمان میں ہو جائیں، پارلیمنٹ میں رہ کے مسئلہ حل ہو جائے، زیادہ بہتر ہے، کسی اور فورس کو آگے آنے کا موقع نہیں ملے گا؟
देखिए, जो भट्टी साहब ने कहा मैं उसे पार्शली डिसएग्री करता हूं, और जो बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं उसे पार्शली एग्री करता हूं। उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट की जो वर्किंग होती है वो समहाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टीज होती है, क्योंकि लोग अपनी सियासी जमातों के रुकन होते हैं और सियासी जमातों की एक पॉलिसी होती है जिसको वो परसू कर रहे होते हैं, और जब पार्लियामेंट में आप जाते हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको नजर आती है। और लेकिन जो भट्टी साहब ये कह रहे थे कि गैप को फिल करने के लिए दूसरे इदारे सामने आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार या तो सब्सटेंशियल जस्टिस का होता है और या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, या वो लॉ के मुताबिक फैसले करके अपना इंसाफ फराहम करते हैं। तो अगर अभी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हुआ तो फिर तो प्रोविजनल वाली बात है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन चली भी जाएगी तो प्रोविजनल का तो लॉ आज अवेलेबल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस मैटर में कोई सब्सटेंशियल जस्टिस करने का इरादा रखती है, या फिर ये कोई नई जुरिस्डिक्शन दोबारा लिखेंगे, क्या फिर ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन बनाने को जा रहे हैं? ये बार सूरत पार्लियामेंट का काम है, और पार्लियामेंट अपने तय अपने अंदाज में काम करती है। पार्लियामेंट पे ये कहना कि पार्लियामेंट ने ये नाअहली के केस को खत्म कर दिया, तो कौन सी कोई अचंभे की बात कर दी? पिछले 10 ममालिक के आप कवानीन उठा के देख लें, पॉलिटिकल पार्टीज के जो हैं, सबको आप उनके कंपैरेटिव आर्टिकल्स को सामने रख लें और एक तकाबली जायजा ले लें।